बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला लिहिदायतिना अल-क़ुरआन फ़ीही आयातुन बय्यिनातुन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिर रिज़वान। अम्मा बाद, हज़रात, दुनिया की हर कौम के पास मजहबी तौर पर कोई न कोई किताब है। जैसे यहूदियों के पास तौरात, जैसे ईसाइयों के पास इंजील, और इसी तरह से दूसरी कौमों के पास उनकी मजहबी किताबें हैं, और ऐसे ही अहले ईमान के पास कुरान की नेमत, कुरान की दौलत है। हमारे बहुत सारे भाइयों के जहन में सवाल उभरता है कि हर कौम अपनी किताब को अहम समझती है, हक़ समझती है, और अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान को किताब हक़ समझे। तो इन किताबों का आपस में तकाबुल कैसे किया जाए, और कुरान ही क्यों किताब हक़ है, बाकी किताबों के मुतालिक हमारा नुक्ता नज़र क्या है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि सिर्फ कुरान करीम किताब हक़ है, बाकी तमाम किताबें किताब हक़ नहीं हैं। वजह नंबर 1, जिन ज़बानों में तौरात और इंजील दुनिया में उतारी गई, उन ज़बानों में आज तौरात और इंजील दुनिया में कहीं नहीं है। तौरात और इंजील का सिर्फ ट्रांसलेशन तो है दुनिया की कौमों के पास, लेकिन जिन अल्फाज के साथ वो उतारी गई थी, उन अल्फाज के साथ न तौरात कहीं है, न ज़बूर कहीं है, न इंजील कहीं है। और इसके मुकाबले में कुरान करीम जिन लफ्ज़ों के साथ, जिन कलिमात के साथ लौह महफूज पर है, वही कलिमात अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्रील को अता हुए। हज़रत जिब्रील ने वही कलिमात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए, याद कराए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कलिमात उसी तरह से सहाबे किराम को याद कराए, और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सारा कुरान नोट करा दिया। और नोट करने के बाद फिर वही लिखा हुआ कुरान आगे चलते चलते हम तक पहुँचा। यानी हम यकीन के साथ ये कहते हैं कि जो कुरान इस वक्त हमारे हाथों में है, ये वही कुरान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, जो जिब्रील ने पढ़ा था, जो लौह महफूज में है। इसमें कहीं किसी किस्म की कोई कमी ज़्यादती नहीं है। तब किताब हक़ वो होगी जो जूं की तूं ओरिजिनल हालत में महफूज है, या वो किताब हक़ होगी जो असल हालत में है ही नहीं। पहली वजह ये है, और ये सबसे बुनियादी वजह है। दूसरी वजह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात किन के हवाले की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील किन के हवाले की, और इसी तरह से दूसरी बाकी मजहबी जो किताबें हैं वो किसने लिखी, वो आसमान से उतरी हैं या खुद ही लोगों ने जमा की हैं, फिर वो कौन सी ज़बान में थी, उनके वर्ड्स क्या क्या थे, फिर वो अगली किस कौम के पास पहुंची और किस तरह से मुंतकिल हुई, उसमें कभी ज़्यादती तो नहीं की गई, उसमें इबारतें तब्दील तो नहीं हुई हैं। इस सिलसिले में तमाम किताबें जो हैं वो लाजवाब, बेजवाब, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन तमाम मजहब के मानने वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं। यानी अगर हम किसी मजहबी किताब के मानने वाले से पूछें कि तुम्हारे पास जो मजहबी किताब है, तुम्हारे उस अवतार या तुम्हारे नबी ने ये लिख कर के उनके हवाले की थी, ज़ुबानी उनको सुनाई थी, कैसे हुआ है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसके मुकाबले में कुरान करीम के बारे में जो भी सवाल किया जाएगा वो मतलब पहला सवाल यह है कि कुरान कहाँ से आया, तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ये मैंने कुरान नाजिल किया। फिर कुरान करीम किस तक पहुँचा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तक। दरमियान में लाने वाले कौन थे, कुरान में खुद ऐलान होता है जिब्रील के ज़रिए से कुरान आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जो सुना तो सारा का सारा खुद याद किया, उसका सबूत मौजूद है। फिर अल्लाह के नबी अलैहि ने सहाबा किराम को याद करा, बिठा करके याद कराया। चुनांचे अल्लाह के नबी की मौजूदगी में कितने ही सहाबा हाफिज थे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस कुरान को वहीं फ़ौरन नोट करा देते थे, जितना कुरान नाजिल होता था फ़ौरन नोट कराते थे, और आपके साथ सहाबा की पूरी टीम इसी गरज से वो तैयार रहती थी कि जब भी कुरान की आयत नाजिल हो के हम फ़ौरन उसके लगे। उनको हम कहते हैं कातिबान वही। उनमें तकरीबन 20 सहाबा हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे, और हर वक्त हर आदमी तैयार रहता था, किसी भी वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुलाएंगे और फरमाएंगे ये आयत इन कलमात के साथ नोट कर दो। चुनांचे सहाबा उन आयतों को नोट करते थे, तो अल्लाह के नबी ने खुद याद किया, सहाबा को याद कराया, नोट कराया, और आपस में मुज़ाकरे कराए, और आखिरी चीज़ इस कुरान को नमाज में पढ़ा जाता था, तो ताकि और सहाबा उसको सुनते थे। इस तरह से जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो हाफिज सहाबा की टीम मौजूद थी। ठीक इसी तरह से लिखे हुए सहीफ़ों में कुरान मौजूद था, लेकिन वो एक जगह जमा किया हुआ नहीं था। फिर जब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और एक जंग के अंदर बहुत सारे हाफिज साहबा शहीद हो गए, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ किया कि हज़रत
فلاں جنگ یمامہ کے اندر جو یمن کے اندر ہوئی ہے اس میں اتنے حافظ صحابہ شہید ہو گئے، آگے چل کر پھر اور حافظ صحابہ شہید ہو جائیں گے تو قرآن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، لہذا ہمیں قرآن ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں اس کا سارا واقعہ موجود ہے، اور علوم القرآن کی کتابوں میں اور حفاظت قرآن کے عنوان کے ذیل میں اس کی تمام تفصیلات بیان ہوتی ہیں کہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کرنا کے لیے ایک آدمی کو سیلیکٹ کر دیا، حضرت زید بن ثابت کو، اور انہوں نے قرآن جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر ہر آیت کے لیے دو صحابہ کی گواہیاں لی کہ آیت اسی طرح سے تھی، کلمات یہی تھے، یہ آیت فلاں جگہ پر تھی۔ اس طرح سے پورا قرآن جمع ہو گیا، اور جمع ہونے کے بعد مدون ہو گیا۔ باقی تمام کتابیں اس تاریخی حقیقت سے محروم ہیں۔ ہر مذہب کی بنیادی کتاب کا حال یہ نہیں ہے، وہ قدم قدم پر شکوک کے دائرے میں آتی ہے، تو لہذا کتاب حق صرف قرآن کریم ہے، باقی کتابیں نہیں ہیں۔ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا۔ اس قرآن میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہے، آخرت بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں، قانون بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے، سائنسی حقائق بھی ہیں۔ غرض یہ کہ قرآن علوم کا سمندر ہے۔ قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے مگر تاریخ اس میں موجود ہے۔ قرآن سائنسی کتاب نہیں مگر اس میں سائنس موجود ہے۔ قرآن قانون کی کتاب نہیں مگر اس میں قانون بھی ہے۔ قرآن سماجیات کی کتاب نہیں مگر اس میں سماجی حقائق بھی ہیں۔ قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے مگر اس میں فلسفہ بھی ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے مگر اس میں قصے کہانیاں بھی ہیں۔ قرآن ان تمام علوم میں سے کسی علم کی کتاب نہیں ہے مگر یہ تمام علوم اس کے اندر ہیں۔ اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، اس میں اسٹرونومی بھی ہے، اس میں حقائق کائنات بھی ہیں، اس میں کائنات کے آغاز کا تذکرہ بھی ہے، اس میں کائنات کے انجام کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کتاب حق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اس کتاب نے اس کائنات پر سب زیادہ اثرات ڈالے ہیں سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن نے جتنا اثر اس کائنات پر ڈالا ہے، علوم پر، معاشرے پر، فکر پر، سوچ پر، اخلاقیات پر، فرد کی انفرادی زندگی پر اور پوری سوسائٹی پر، اتنے اثرات دنیا کے کسی کتاب نے نہیں ڈالے۔ اور یہ سارا قرآن ایک ایسی ذات کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا جو پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شاگرد نہیں، آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ کے ذریعے سے انسانوں کو یہ قرآن ملا۔ تب فوراً سوال پیدا ہو جائے گا کہ ایسی ذات جو کسی کی شاگرد نہیں، جن کا کوئی استاد نہیں، جو اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے ہیں، خود قرآن میں ہے وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھا ہے۔ اس ذات کے ذریعے سے قرآن آ رہا ہے، اور اس قرآن میں قانون بھی ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ نے کہیں قانون کی تعلیم نہیں پڑھی۔ اس میں سائنسی حقائق بھی ہیں، حالانکہ انہیں کوئی سائنس نہیں پڑھی ہے۔ اس میں باٹنی بھی ہے، اس میں حیوانیات زولوجی بھی ہے، مگر اللہ کے نبی نے یہ علوم نہیں پڑھے تھے۔ اس میں قانون سازی کے تمام اصول، مگر اللہ کے نبی صاحب نے قانون کی تعلیم بھی کہیں نہیں پڑھی تھی۔ اس میں عبادات بھی ہیں، مگر اللہ کے نبی صاحب نے کہیں سے پہلے عبادات کا کوئی درس کسی سے نہیں دیا تھا۔ غرض یہ کہ قرآن جو کچھ، اور اس میں تاریخ بھی ہے، اور انبیاء اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ کبھی تاریخ پڑھی تھی، نہ ان کو کوئی تاریخ سنانے والا موجود تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں یہود و نصارہ نہیں تھے۔ اب جب یہود و نصارہ نہیں ہے تو یہود و نصارہ کی کتابیں بھی وہاں نہیں تھی، اور اس زمانے میں کتابیں چھپی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ تمام انبیاء بنی اسرائیل، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ساری تاریخ بیان ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کتاب حق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ سب کچھ بیان فرمایا؟ سائنسی حقائق کے متعلق غور کیا جائے، وہ سائنسی حقائق جو اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن 1500 سال پہلے اس وقت بیان فرمایا جب اس سائنسی حقیقت کا دنیا میں کہیں تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثلاً بگ بینگ تھیوری، جس سے کہا جاتا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کتنے عرصے سے ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 سال سے دنیا میں ہے۔ اب اس سے پہلے انسان نہیں جانتے تھے یہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ کائنات کا آغاز کیسے ہوا دنیا کے انسان نہیں جانتے تھے، غور تو ہوتا رہا ہے مگر کوئی حتمی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اب اس وقت تقریباً اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ لاکھوں سال بلکہ اربوں سال پہلے انفجار عظیم ہوا، دھماکے عظیم ہوا، اس کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو 1500 سال پہلے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اگر یہ قرآن کتاب حق نہ ہوتا تو پھر یہ 1500 سال پہلے وہ حقیقت کیسے بیان کی جاتی جو آج سائنسی تحقیقات کے سال ہر سال کی محنتوں کے بعد آج سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کتاب حق ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ایک پہلو اور ہے غور کرنے کا، وہ یہ کہ ہم آج کے علوم میں جس شعبے میں بھی جائیں گے، مثلا ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تیار ہوتا ہے، ایک وسیع ترین علم ہے اور میڈیکل سائنس کا ایک شاندار چیپٹر ہے۔ اب آج کا علم الجنین تفصیل بتاتا ہے کہ مرد کے جسم سے نطفہ، عورت کے جسم کا ایگ، یہ دونوں آپس میں کیسے ملتے ہیں، پھر کیسے ماں کے رحم میں وہ کس کس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ وہ پہلے نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر اتنے عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو آج کا علم ہمیں بتا رہا ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے ایک ہی آیت کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر قرآن کتاب حق نہ ہوتا تو وہ چیز جو آج کی تحقیقات کے بعد انسانوں کے سامنے آئی، وہ چیز قرآن میں اس زمانے میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ یہ صرف ایک مثال ہے، اسی جیسی بے شمار مثالیں ہیں کہ قرآن نے اس حقیقت کو پہلے بیان کر دیا ہے، اور آج سالہ سال کے بڑے بڑے اداروں کی لمبی تحقیقات کے بعد نتیجہ وہی نکلا ہے۔ ادھر سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارے لیے قسم قسم کی غذائیں پیدا کی۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں قسم قسم کی غذائیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل پیدا کیے، تم فیصلہ نہیں کر سکو گے کون سا پھل زیادہ اچھے ذائقے دار ہے، کون سا پھل زیادہ مفید ہے۔ مختلفاً اکلہ، مختلفاً الوانہ، رنگ الگ الگ ہیں، شیپیں الگ الگ ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں، کلر الگ الگ ہیں، اور مزے الگ الگ ہیں، فائدے الگ الگ ہیں۔ یہ سب قرآن میں، اور واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں سیب کے الگ فائدے، آموں کے الگ فائدے، سنتروں کے الگ فائدے، اناروں کے الگ فائدے، غرض ہے کہ ہر فائدہ، ہر پھل اپنی ساخت میں، اپنی بناوٹ میں، اپنے کلر میں، اپنی شیپ میں، اپنے ذائقوں میں اور اپنے فائدوں میں الگ الگ ہیں۔ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ تو جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ قرآن پہلے ہی کہتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کے بعد تو ہم کو بے تکلف کہیں کہ قرآن کتاب حق ہے۔ خلاصہ یہ ہے، قرآن حقائق کے اعتبار سے بھی کتاب حق، تاریخ کے اعتبار سے بھی کتاب حق، اور انسانی سوسائٹی پر اثرات کے اعتبار سے بھی کتاب حق، اور جتنا یہ قرآن دنیا میں پڑھا اور یاد کیا یہ کتاب حق ہے۔ اور آخری علامت یہ ہے، دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں جو قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں، اس میں چھوٹے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک کے انسان ہیں۔ دنیا میں اور کوئی کتاب اس طرح سے زبانی یاد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ہر کتاب کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس لیے جو ہی آدمی حفظ کرنے لگتا ہے تو یہ قرآن حفظ ہو جاتا ہے اور دلوں میں جم جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لاکھوں حافظ ہیں۔ اور جس طرح سے شوق و جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسے شوق و جذبے کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے بھائی جو پہلے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت سے محروم تھے، جب ایمان کے دائرے میں آتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ایمان کے دائرے میں آتے ہیں، ان کے ایمانی احساسات سے پوچھا جائے کہ تمہیں قرآن پڑھنا کیسا لگتا ہے، قرآن سننا تمہیں کیسا لگتا ہے۔ خلاصہ آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن پڑھ کر کے ایمان کی طرف آئے، قرآن پڑھ کر کے اللہ کے صحیح دین کو قبول کرنے کی ان کو توفیق مل گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کتاب حق ہے، اور اس سلسلے میں علوم القرآن پر لکھی ہوئی کتابیں اور قرآن کے نزول سے لے کر کے جمع قرآن تک کی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کتاب حق کیسے ہے۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں میں نے یہ قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں نے یہ رکھا، اس کے بعد جو اس میں ہے وہی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہی ہے، چاہے وہ انسان کی ذات کی زندگی کے اندر ہو یا باہر ہو۔ زمین کے متعلق حقائق، آسمان کے متعلق حقائق، سورج و چاند کے متعلق حقائق، حیوانات کے متعلق حقائق، نباتات کے متعلق حقائق، یعنی قرآن کریم میں ارضیات، سماویات، فلکیات، حیوانات، نباتات، یہ تمام چیزیں ہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اور آج علوم کے میدانوں کے اندر ٹھیک وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی انسان کو شک رہتا ہے قرآن کتاب حق ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں۔ انسان حقائق بیان کر سکتا ہے، دلائل دے سکتا ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناھا، ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اسی قرآن کے متعلق
قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کرے گا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی عرض کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کا قرآن سے دوری کا منظر اس وقت ہم سب کے سامنے ہے۔ قرآن کی تعلیم نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں، قرآن پر عمل نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کے حقوق، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھنا آئے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت ہو، تلاوت کا روٹین معمول بنایا جائے، جیسے صحابہ، جیسے تابعین، جیسے امت کی تمام اہم ترین شخصیات کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کس طرح سے کرتے تھے، اور آداب تلاوت کے ساتھ تلاوت، اور اس کے بعد فہم قرآن، اس کے لیے مستند تفاسیر پڑھی جائیں، اس کے بعد عمل قرآن اور تبلیغ قرآن، تعلیم قرآن، تلاوت قرآن، عمل قرآن، فہم قرآن اور تبلیغ قرآن۔ اللہ جل شانہ قرآن کے حقائق تک ہمیں پہنچائے، اور قرآن کا حق ادا کرنا ہمارے لیے نصیب فرمائے، اور جن بھائیوں کو شکوک پیدا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شکوک کا ازالہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔